अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अल्लाह की तौफीक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास ये आज हदीस आ गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो हदीस नंबर नहीं, अब मेरा ख्याल है अभी हमने ऊपर वाली हदीस पढ़नी थी। हमने 3500 ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर वाली दिखाइए ज़रा। ये हदीस हमने जी हमने नहीं पढ़ी थी, ये हमने नहीं पढ़ी थी। आगे चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। ये मुझे लगा था कि एक ही हदीस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट हो रही थी, हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये हम हो रहा है, असल में ये आगे बात चले है। जाएं। जी, यही बात है। चलिए, फिर आगे चलते हैं। ये बात आपकी सही है, चलिए। क्योंकि वही वाली हदीस जो है ना वो दोबारा हो गई है। यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है? ये है 3589। अन अम्र इब्न तगलिबा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरात अस्साअति अन यफ़ीदल मालु व यकथुरल जहलु व तज़हरल फितनु व तफ़शु तिजारतु व यज़हरल इल्मु। अमर बिन तगलिब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि माल फैल जाएगा, पैसा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होने लगेगा और तिजारत आम हो जाएगी और इल्म यानी पढ़ाई लिखाई आम हो जाएगी। ज़रा देखिएगा, पैसा फैल जाएगा। आपने ये नोट किया है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पोस्ट थी जो सब लोगों के साथ शेयर हुई थी। आपको याद होगा कि उसने कहा कि अगर पुराने ज़माने के राजे महाराजे उनको पता चल जाए कि आज हमारे पास एसी की सूरत में और गाड़ियों की सूरत में क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो तो जो उनके पास जितने मर्ज़ी हीरे जवाहरात थे, वो सब के सब उनकी नज़र में हेच हो जाएँगे। यानी जिस तरह की ज़िंदगी आज हम गुज़ार रहे हैं और जिस तरह से आप देखें कि लोगों के पास माल है और पैसा है कि लोगों को समझ नहीं आती कि उसको कहाँ पे खर्च किया जाए। तो ये वो चीज़ है कि माल फैल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाएगा। और आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब हमें सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद हमें नज़र आता है ये दुनिया में हर जगह पे हाई है। वयकसुरल जहला और जहालत आम हो जाएगी। साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इल्म आम हो जाएगा और साथ कह रहे हैं जहालत। इन दोनों बातों के दरमियान को कैसे हम करेंगे, ब्रिज करेंगे? वो ये है, एक पढ़ा लिखा जाहिल भी होता है, सब कुछ जानते बूझते उसको पता नहीं चलता। यही वजह है, पिछली हदीस में बताया गया कि कलम का ज़हूर होगा। कलम का ज़हूर का मतलब है कि लिखत पढ़त आ जाएगी लेकिन उलमा उठ जाएंगे, इल्म की समझ नहीं आएगी। और मैं इसको कहूँगी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अच्छा, हाँ, इनकी हाई अच्छा, इनको मैं जब लेती हूँ ना इल्म के माने में, तो इल्म को मैं लेती हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। देखिए, एक हमारी लर्निंग का जो होता है ना वो होता है अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन होता है। ये बहुत छोटा मयार होता है। उसके बाद उसको अपने अराउंड पे और सराउंडिंग के ऊपर उसको उसका इतलाक़ करना और उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। और आपको मैं अजीब बात बताऊं कि कुछ बीमारियों के अंदर इंसानों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मुतासिर हो जाती हैं। यानी दिमाग काम करता रहता है लेकिन वो जो होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है वो नहीं होती है। और तो ये मुझे समझ आती है कि जहालत आ जाएगी और हालांकि इल्म होगा, कहने को डिग्रियां होंगी। बतज़हरुल फितन, नित नए फितने, रोज की नई एक बात आ रही होगी सामने। बतफ्तुश तजारा, आप ये बताइए कि जो बरतानिया की जो थी कॉलोनाइजेशन, याद है ना, वो तिजारती कोठी से स्टार्ट हुई थी। तिजारत आम हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है ये आया है यूरोप में 15वीं सदी में। 15वीं सदी के बाद जो है ये जो है ना आप ये देखिए कि पूरी बरतानिया ने दुनिया के 65% हिस्से के ऊपर हुकूमत की और अपनी तिजारत के नाम पर की। उसके बाद फ़ौरन जो है ना वो तिजारती वो जो है मॉल बनने शुरू हो गए थे और बड़ी बड़ी जो नुमाइशें लगनी शुरू हो गई थी, जैसे ये होती है ना ग्लोबल ये एग्जीबिशंस लग रही होती हैं आलमी पैमाने पर वगैरह वगैरह। जैसे ये शंघाई में लगती है, फिर ये अपनी यूएई में लगी, फिर इस तरह कतर में हुए, यानी आलमी लेवल के जो है ना जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो कारोबार होता है। वयज़हरल इल्म, और पढ़ाई लिखाई आम हो जाएगी, हर छोटे से छोटे बंदे को भी लिखना पढ़ना आता होगा। तो अब आप ज़रा देखिए कि जब से ये मोबाइल आया है तो आपने नोट किया है कि वो जो पक्के ठक्के जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता था वो भी यूज़ कर लेते हैं, वो सारी रोमन इंग्लिश यूज़ कर उर्दू यूज़ कर रहे होते हैं।
تو یہ پڑھائی عام ہو جائے گی. چلیے جی آگے چلیں. لیکن وہی بات ہے، ایک پڑھائی آنا اور ایک علم کا آنا دونوں میں فرق ہے. اوپر چلیے. اچھا جی، اس کے بعد آ گئی ہے حدیث نمبر 3590. عن ابی امیہ جمحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغیر. اچھا، ابو امیہ جمحی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کو ڈھونڈا کہا جائے گا نکمے اور حقیر لوگوں کے پاس، جن کا علم کے ساتھ کوئی دور دراز کا واسطہ نہیں ہوگا. تو ٹھہر جائیے نا آپ کے، آج اس وقت ہر ایکٹر نے، ہر شو بزنس کے بندے نے اپنا یوٹیوب کا چینل کھولا ہوا ہے، اور ان کی لاکھوں میں جو ہے نا ان کی ویورشپ ہے، اور وہ بیٹھ کے دین کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اور کل پرسوں کس کی میں نے وہ ایک دیکھی، وہ صحابہ جو ہیں وہ بہت وہ بتا رہی تھیں کہ نہیں جی قرآن میں وہ جو ہے نا حجاب کا حکم، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ وہ مطلب ہے. اور وہ زمانے میں جو لوگوں کا اس طرح ہوتا تھا، لہٰذا لونڈیوں کا یہ ہوتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں سے کہہ دیا کہ تم نے ایسا کرنا ہے. Who you were to talking about something that you do not have a clue about. Think of that. ہے نا؟ تو کیا ہے کہ یہ علم بھیجا جائے گا ان کے پاس، بلکہ یہ لوگ آرام سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اسمبلی کے ممبر بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی اوپر چلیے. اور یہ ہے کہ جس بندے کو جو ہے نا جیسے وہ ریٹائر ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا دین کے اوپر کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ دین کے اوپر قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے. چلیے جی دیکھیے. عن عبد اللہ بن مسعود مرفوعا ان من اشراط الساعة ان يمر رجل فی المسجد لا يصلى فيه رکعتین. آئے ہائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا اور اس میں 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھے گا. مسجد کا حق ہے اس میں نماز پڑھنا، تو بات یہ ہے کہ مسجد میں جائے تو بندہ 2 رکعت بھی نہ پڑھے، بس بندہ ایسے ہی نکل جائے گا. تو بہت ساری مسجدوں میں نمائشوں کے لیے نہیں جاتے، وہ مسجدیں جو ہیں ہمارے لیے مونومنٹس ہیں، وہ ایریاز ہیں وغیرہ وغیرہ. مونومنٹس نہیں ہیں، اب بات اب وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ہم فیصل مسجد دیکھنے کے لیے اتنی دور سے جاتے ہیں، وہ جو گرینڈ ماسک ہے ادھر ابو دھابی کی اس کو جاتے ہیں، وہ جو ہے دمشق میں جو مسجد ہے اسپین والی اس کو ہم دیکھنے جاتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ نماز پڑھنے کی وجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف کیا ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل ایک لینڈ مارک ہے تو لہٰذا اس میں جایا جاتا ہے. چلیے بہرحال، اور دوسری سب سے بڑھ کے یہ کہ نماز کی بے رغبتی ہو جائے گی، اللہ معاف کرے ہمیں. عن انس بن مالک مرفوعا ان من اشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الارحام واتمان الخائن احسبه قال وتخوین الامین. انس بن مالک کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بد زبانی اور فحش گوئی اور قطع رحمی اور خیانت کو چھپا دے، خیانت کو امین بنا دینا، خائن کو امین بنا دینا، اور جو بیچارہ امین ہے اس کو خائن بنا دینا. امین کی تو مٹی پلیت ہو جائے گی، اور جو دنیا جہان کا جھوٹا جس پہ سارے مقدمے پاناما لیک وغیرہ سب اس کے بارے میں ہے، اس کو اٹھا کے امین بنا دیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ڈی جنریشن آف دی ویلیوز. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ان بقیرۃ امرأۃ القعقاعی ابن ابی حدرد الاسلمی قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول یا هؤلاء اذا سمعتم بجیش قد خسف به قریبا فقد اضلت الساعہ. بقیرہ جو ہیں ابو حضرت اسلمی کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے اے لوگو جب تم کچھ سنو نا کہ ایک جو ہے نا آدمی وہ جو ہے زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، زمین میں گڑ گیا ہے، تو پھر تم دیکھ لینا کہ قیامت قریب ہی ہوگی. یعنی قیامت کے قریب اس طرح کے واقعات ہوں گے کہ لوگوں کی اس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. یعنی ایسی حیران کن قسم کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آئے گی. عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی الساعۃ مسخ
وخسفن وقذفن. عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ ان کے بندر ذلیل کی طرح چہرے کر دیں گے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. وخسفن، بڑے زلزلے آئیں گے، بستیاں کی بستیاں غائب ہو جائیں گی، یہ پچھلے دنوں زلزلے آئے ہیں. وقذفن، اور لوگوں کے اوپر سنگ باری کی جائے گی، پتھروں کی بارش ہوگی. استغفر اللہ ربی. جناب والا بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والے لشکر کو بھی بیدا مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا. بہرحال ابھی تک تو یہ علامت پوری نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں. عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سود، یظہر ظاہر ہو جائے گا سود، والزنا اور نشہ. اچھا جی، سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زنا کنسنٹ کے ساتھ، والخمر اور نشہ. اور آپ دیکھیں بیئر اور جو ہے نا اتنے ڈھیر ساری ڈرگس، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ عام ہو جائیں گی. چلیے جی آگے دیکھیں. کفار کی بات تو چھوڑیں، اب تو ہماری جو اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آنے لگ گئی ہیں. عن انس بن مالک مرفوعا تكون بين يدي الساعة فتن كقطاع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ قیامت کے پاس کیا ہوگا، ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے میں نمودار ہوں گے. بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہو جائے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. یعنی بندے کا دین بدلے گا. ایک فتنہ ظاہر ہو رہا ہے اور بندہ اس پر ایمان لے آئے گا اور وہ پتہ لگے گا کہ وہ فتنہ در حقیقت ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے. اور کیا ہوگا، بندہ ابھی اس سے توبہ کرے گا اور دوبارہ جو ہے وہ اس سے توبہ کر کے دوبارہ اس کے اندر داخل ہوگا ایمان کے اندر، اور پھر کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے گا، اس کے معاملے میں کافر ہو جائے گا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جو اقوام ہیں وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں فروخت کر دیں گی. دین گیا بھاڑ میں، بس دنیا کا معاملہ ہونا چاہیے، اپنی نبیڑ تو. چلیے جی آگے چلیے. یعنی اخلاقیات کا جو زوال ہے نا، وہ جو ہے نا وہ در حقیقت قیامت کے قریب ہوگا. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. عن معاذ بن جبل مرفوعا ست من اشراط الساعة موتی وفتح بیت المقدس. معاذ بن جبل مرفوعاً کہتے ہیں کہ 6 ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، موتی میرا فوت ہونا، وفتح بیت المقدس بیت المقدس کا فتح ہو جانا. ہائے اللہ، دل کو بس بہت تکلیف ہو رہی ہے. پالسٹائن قضیہ اس وقت نظروں کے سامنے ہے. وموت یأخذ فی الناس کا کہ عاصن الغنمی، اور بکرے کی سینے کی بیماری کی طرح موت کا لوگوں کو دبوچنا. اب یہ بکری کی سینے کی بیماری جب آتی تھی نا تو وہ ریوڑ جو ہے نا وہ مرنے لگ جاتے تھے. وہ ہمارے ہاں پیچھے دنوں وہ یاد نہیں ہے، وہ سوائن فلو پھیلا، پھر وہ یہ ہے کہ وہ جو مرغیوں والا تھا وہ پھیلا. ٹھیک ہے، اس قسم کی. وفتنۃ یدخل حرھا بیت کل مسلم، اور ایک فتنہ جو کہ ہر مسلم گھر کو متاثر کرنے والا ہوگا. وَأَن يُؤْتَى الرِّجَالَ 1000 دینار فَيَتَسَخَّطُهَا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ 1000 دینار کو بھی بندے کچھ نہیں سمجھیں گے. تو یعنی بندے کو اتنی پیسوں کی آفر کی جائے گی، بندے اس کو بھی پیچھے کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ ہڈ حرامی کے عادی ہو جاتے ہیں. کر رہی ہے نا، میں اب آپ کو کیا کہوں، عجیب بات ہے، آ جا کے پھر اپنی قوم اور اپنا ملک یاد آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو اس جنگ سے باز رکھنے کے لیے امریکہ کتنا خرچ کر رہا ہے. ابھی یہ سال پہلے 2022 میں جو ہے نا ویسٹرن بارڈر، یعنی جو افغانستان کے ساتھ ملتا ہے نا، اس کو صحیح رکھنے کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان کو $200 ملین ملے تھے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ پاکستانیوں کی تو بھوک ہی نہیں ختم ہوتی ہے نا، کچھ بھی اہمیت نہیں ہوگی. پتہ نہیں میں نے کہاں کی بات کو کہاں پہ لگا دیا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پیسے آفر کیے جائیں گے اور ان کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا. وَأَن تَغْدِرَ الرُّومُ، اوپر کیجئے، نظر نہیں آ رہا. وَأَن تَغْدِرَ الرُّومُ فَيَسِيرُونَ فِي 80 بَنْدًا تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ 12,000 أَلْفًا.
اچھا جی، ہوگا کیا کہ جو روم ہے نا اس کے اندر غداری آئے گی. اچھا، روم سے مراد یورپ ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے جھنڈوں کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے. وہ روم کی غداری آئے گی. ذرا اوپر کیجئے گا. دیکھیے اس کے بارے میں کچھ محدثین نے تشریح بھی کی ہے، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں طاعون آیا تھا نا، جس میں ابو عبیدہ بن الجراح کی جو ہے وہ موت ہوئی تھی. 3 دنوں میں 70,000 لوگ مر گئے تھے. اور پھر یہ ہے اس حدیث میں علماء نے اس کو وہ فتنہ مراد لیا جو سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اور پھر ان فتنوں کا تسلسل ابھی بھی جاری ہے. پھر مال و دولت کی کثرت ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عظیم فتوحات کی وجہ سے پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہا. چھٹی علامت یعنی رومیوں کی غداری کرنا، جس میں 7,60,000 کے لشکروں کے ساتھ آئیں گے، ابھی تک واقع نہیں ہوئی. ویسے تو یہ ہے کہ وہ سمندر کے اندر جو ہے امریکہ کا بحری بیڑا آ چکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے برطانیہ کا بحری بیڑا بھی پہنچ گیا ہوا ہے. اب یہ کون سی اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے؟ ان حذیفہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي وما يكون بينها ان بين يديها فتنة وهرجا قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالحرج ما هو؟ قال بلسان الحبشي حبشة القتل ويلقى بين الناس ان التناكر فلا يكاد احد ان يعرف احدا. حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور اپنے وقت سے پہلے وہ آنے کی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ظاہر بھی نہیں کرے گا. لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں مشاریقیہا، اس کی شرطوں کے بارے میں، وما یکون بین یدیہا، اور جو بھی اس کے سامنے ہوگا، ان بین یدیہا فتنۃ وحرجا، قیامت کے قریب فتنہ ہوگا اور حرج آئے گا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول فتنے کی تو چلے ہمیں سمجھ آتی ہے، حرج کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حبشہ کے لسان میں اس کا مطلب قتل ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ مریں گے. وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، اور لوگوں کے درمیان آپس میں اجنبیت پائی جائے گی. فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. تو یورپ میں اس وقت پہلے یہ تھا نا کہ ہمسائے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ بیچارے مر جاتے تھے تو 4 دن بعد لاشوں کی بو کی وجہ سے ان کے گھروں کے دروازے توڑ کے تو وہ ہوتا تھا. ہم نے یہ بات پڑھی. اب تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ برادریاں اور وہ جو ہوتا تھا نا طریقہ کار، وہ کب رہ گئی ہیں یہ چیزیں؟ اب نہیں رہ گئی ہیں نا. تو یہ ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا، اس کی آپ حقیقت دیکھیں، سوشل میڈیا نے لوگوں کو کتنا تنہا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو چلیے جی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں اور بس کرتے ہیں. اچھا جی، ارے آگ کا لوگوں کو شام میں اکٹھا کرنا، یہ تو بڑی خوفناک حدیث ہے، پڑھتے ڈر آتا ہے. اوپر اور کر دیجئے. ان انس ان عبد اللہ ابن سلام اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمه المدینہ فقال یا رسول اللہ انی سائلک عن 3 خصال لا يعلمهن الا نبی. قال سل. قال ما اول اشراط الساعة وما اول ما يأكل منه اهل الجنة ومن اين يشبه الولد اباہ و امہ. انس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہے نا اللہ کے رسول کے پاس آئے. یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ یہودیوں کے وہ خوش نصیب تھے جو ایمان لے آئے تھے بعد میں. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے مقدمہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں تو اس وقت ان سے ملنے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے 3 باتوں کا پوچھتا ہوں جن کو کہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو کہا، یعنی ان کی نبوت کو ٹیسٹ کر رہے تھے نا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ پوچھ. قال ما اول اشراط الساعة، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی کون سی ہے؟ وما اول ما یاکل منہ اہل الجنہ، اور جنتی سب سے پہلی کون سی چیز کھائیں گے؟ ومن این یشبہ الولد اباہ و امہ، اور بچہ اپنی ماں یا باپ کے ساتھ مشابہت کیسے اس کی ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اخبرنی بہن جبریل علیہ السلام آنفا، مجھے جبریل نے یہ ساری باتیں ابھی ابھی بتائی ہیں. قال، کہا ذالک عدو الیہود. خیر یہ کہاں پہ چلا گیا؟ ہاں، یہودی من الملائکہ. تو جو عبداللہ بن سلام تھے وہ کہنے لگے کہ یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے کئی دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے نا عذاب بھی بھیجا. اور سب سے بڑھ کے بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ہے نا خاص طور پہ جو نبوت جو تھی بنی اسحاق کی طرف آنی تھی، جو کہ ادھر چلی گئی ہے، بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی ہے، اور یہ جبریل نے اپنی جان کے کیا ہے. اچھا چلیے خیر.
قال کہا اما اول اشراط الساعہ، سب سے پہلی قیامت کی شرط ہے وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب میں اکٹھا کر دے گی. جناب شام میں ساری کی ساری جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب شام میں تباہی ہو جائے گی تو پھر کوئی خیر نہیں ہوگی. اور جو جہاد کی اصل جو جگہ ہے وہ شام ہے. امام مہدی نکلیں گے عرب سے لیکن جا کے جہاد شام میں کریں گے. تو یہ پیلسٹائن کا جو قضیہ ہے نا، فتحشر الناس الی المغرب، اور لوگوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی. ٹھیک ہے. واما اولو، اور جو پہلا ہوگا جو کہ اہل جنت کھائیں گے، زیادتو کبیدی ہوتی، مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ کھائیں گے. اچھا ٹھہریے، آپ کو ٹرفل کا پتہ ہے؟ ایسا کیجئے نا ذرا وہ گوگل کیجئے، جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانا مہنگا ہے نا، جو بہترین اس کا وہ کیویار ہوتا ہے اور عموماً اس کو شراب وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ در حقیقت وہ مچھلی کے سارے انڈے ہوتے ہیں. بہرحال ان کو سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا وہ والا حصہ کھلایا جائے گا، وہ کوئی اسپیشل ڈش ہوگی. اور ایک بچہ ماں اور باپ سے کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ باپ کا پانی غالب آ جائے، وہ جو جینز ہوتے ہیں نا ڈومیننٹ جینز، تو بچہ ماں باپ جیسا ہو جائے گا. اور ماں کا پانی غالب آ جائے گا، ماں کے جینز ڈومیننٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا وہ ماں کی طرف چلا جائے گا. اور جب عورت کا پانی، یعنی وہی بات ہے اس کا مرد کے اوپر غالب آ جائے، وہی بات ہے ڈومیننٹ جین اور ریپریسو جینز نزائلہ، تو مقصد مل جائے گا. قال اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ہوا کہ عبداللہ ابن سلام نے ایمان لے آئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور کہا یا رسول اللہ، اور آپ نے اور خود بھی کہنے لگے اللہ کے رسول، ان الیہود قوم بہتن، اے اللہ کے رسول یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ بہتان لگانے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ إِن يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي يَبْهَتُونِي عِندَكَ، اور انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا نا تو انہوں نے میرے پہ جھوٹے الزام لگانے شروع کر دینے ہیں. فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلَهُمْ عَنِّي، ٹھیک ہے. تو آپ ایک کام کریں کہ ان کو بلا کے میرے بارے میں ذرا پوچھیں. ایو رجل ابس ابسن سلام فیکم، کہ ذرا اوپر کیجئے گا کہ کون سا آدمی تم میں سے وہ ہے، ابن ہاں ابن سوری ابنی ہے، یہ ابسنی نہیں ہے، غلط لکھا ہوا ہے. ابن سلام فیکم، ان کو بلا کے پوچھے کہ ابن سلام کون ہے، عبداللہ بن سلام سے نا. قالا اللہ کے رسول نے کہا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ فارسل الیہم، اللہ کے رسول نے ان کو بلا لیا. فقالا، تو انہوں نے کہا ایو رجل عبداللہ بن سلام فیکم، اور اللہ کے رسول نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں سے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر اور بہتر انسان کی اولاد، وعالمنا وابن عالمنا، اور ہمارے عالم اور ہمارے عالم کے بیٹے، یعنی اس کا باپ بھی عالم تھا. وافقہنا اور ہم میں سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا. ٹھیک ہے. قال ارأیتم ان اسلم تسلمون، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تم بھی مسلمان ہو جائیں گے؟ قالو، کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذلک، اللہ اس کو بچا کے رکھے اس بات سے. قال فخرج ابن سلام، تو ہوا کیا کہ ابن سلام جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. قالو شرنا وابن شرنا، کہنے لگے بدترین اور بدترین کی اولاد، وجاہلنا وابن جاہلنا، اور جاہل اور جاہل کی اولاد. فقال ابن سلام هذا الذي كنت اتخوف منه، تو ابن سلام کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ وہ بات تھی جس کا مجھے ڈر تھا. دیکھ لیا آپ نے، اپنی پسند کے مطابق چیزیں نہ چلے تو کیسے دنوں میں بندہ بدلتا ہے نا. چلیے خیر، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. ختم کرتے ہیں، بس ٹائم ہو گیا. حدیث نوٹ کر لیجیے آپ بروا، آپ کا ہماری حدیث اب آئے گی، نیچے والی حدیث ہے 3600. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.